अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई जो कि अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उनकी जानिब से हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, ये कहते हुए कि कौमी हुकूमत बनाने के सिवा मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते इस हुकूमत के साथ। अब ऐसे मौके पर जब हुकूमत ने ख़ुद अपोजिशन को ऑफ़र की है कि आएँ बैठें और टेबल पर बात करें, और दूसरी तरफ अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि आया मुज़ाकरात किए जाएँ या फिर एहतजाज किया जाए। ऐसे मौके पर महमूद खान अचकज़ई साहब कौमी हुकूमत के क़याम की बात क्यों कर रहे हैं, ये तजवीज़ कहाँ से आई है और क्यों आई है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, जब से ये सिस्टम वजूद में आया है 2024 के इलेक्शन के बाद, तब से ही हम कौमी हुकूमत की बात सुन रहे हैं वक्फे वक्फे से। अब फिर ऐसे मौके पर ऐसी तजवीज़ सामने आ रही है, इसके पीछे क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात महमूद खान अचकज़ई साहब ने की है। जो आपने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह हैं, तो वो सबसे पहले जाएं अडयाला जेल में और इमरान खान साहब से इसकी तायीद करवाएं। देखें, जब कौमी हुकूमत की बात है तो क्या पाकिस्तान के अंदर आज कोई हंगामी, तूफ़ानी या गैर मामूली सूरत हाल तारी है? इंडिया से आप जंग जीत चुके हैं, बैरूनी महाल आपकी आइसोलेशन ख़त्म हुई है, दुनिया पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी सरमायाकारी की बात कर रही है, और आज पाकिस्तान की मईशत ख़तरनाक जोन में नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि टेक ऑफ के बरहाल में ख़तरनाक जोन में नहीं है। अलबत्ता ये बात आप देखें कि ये सिर्फ महमूद खान अचकज़ई साहब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमतों के अंदर मौजूद है। उनकी हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर मौजूद है, उनके पास जहाज़ मौजूद हैं। क्या पीटीआई हुकूमत में नहीं है? क्या मुस्लिम लीग नहीं है, पीपल्स पार्टी नहीं है, और हुकूमती इत्तेहाद में सारे मौजूद हैं? ये सारे हुकूमतों के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान की अपोजिशन है, और उनकी कोई आवाज़ नहीं है, कोई उनकी बात नहीं कर रहा। वो महंगाई की आग में जल रहे हैं, बेरोजगारी का रुझान है, आपको लगता है अचकज़ई साहब ने ये बात खुद से की होगी बगैर नहीं? मैं अचकज़ई साहब की जहाँ तक देखें, थोड़ी सी बात को समझें कि अचकज़ई साहब किसी एहसास महरूमी से दो चार हैं। वो क्यों हैं उसकी वजह मैं बताता हूँ कि जब इनको मौका मिलता है तो इनके भाई साहब वहाँ के गवर्नर बनते हैं, इनके दूसरे भाई साहब वहाँ पर वज़ीर बनते हैं, इनके ब्रदर इन लॉ वहाँ पर MPA बनते हैं, इनकी बेटी वहाँ पर MPA बनती हैं। आज अचकज़ई साहब अकेले ही MNA हैं, और मेरा ख्याल है ये उनकी एहसास महरूमी है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ख़ुद अपोजिशन की पार्टी मौलाना फजलुर रहमान बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उनसे ज़रा तईद करवा दें, इमरान खान साहब से करवा दें, हामिद रज़ा साहब से करवा दें। मेरा ख्याल अचकज़ई साहब की बात उसी तरह ही है जिस तरह खुद उनकी बात की अपोजिशन जितनी संजीदगी से लेती है कि आज तक वो अकेले ही नज़र आ रहा है। उनको अपोजिशन का सरबराह तो बना दिया, उनकी किसी बात को खुद अपोजिशन ने भी कभी वजन नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि ये एक बेवक्त की रागनी है। बात जो आपने अपने इब्तिदाइये में दूसरी की है कि अगर वाक़तन पाकिस्तान को आगे की तरफ बढ़ना है, पाकिस्तान के सियासी सिस्टम को मजबूत बनाना है, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल करने हैं, पाकिस्तान की मईशत की मजबूती, तो फिर ना जरा बैठ के डायलॉग कर लें। और डायलॉग करना कोई गुनाह नहीं है दुनिया की। लेकिन वो यही कह रहे हैं डायलॉग तो इसी पर होंगे, इसके सिवा तो डायलॉग का कोई फायदा ही नहीं है। अचकज़ई साहब यही फरमा रहे हैं। जी, अचकज़ई साहब, आपको याद होगा कि एक दफ़ा उन्हें जब नामजद किया था तो आपने कहा था कि क्या वो नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, तो मैंने उस वक्त ही कहा था कि मिला उनसे जाता है जिसके पास वजन हो। अच्छा। कि अचकज़ई साहब चूँकि एक ही मेंबर है, बड़े काबिल एहतराम है, बुजुर्ग सियासतदान हैं, और बलूचिस्तान के अंदर उनकी एक अपनी अहमियत ज़रूर होगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो जिस तरह की बात कर रहे हैं उसको कोई अपोजिशन के अंदर पजीराई मिले। मैंने तो आपको मोटी बात बता दी है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ी जो हैं वो हुकूमतों के अंदर मौजूद हैं, हुकूमतों के मज़े लूट रही हैं, लिहाजा वो इस तरह की अचकज़ई साहब की बात को कोई इतना वजन नहीं देंगी। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अगर अचकज़ई साहब अपोजिशन के सरबराह, चूँकि आपने मुझे याद करवाया तो मुझे याद आया कि वो अपोजिशन अलायंस के सरबराह है, तो बात कि वो अपोजिशन को इस हवाले से एतमाद में लें और अपोजिशन का कोई लाहेअमल बनाएं, कोई हिकमत अमली बनाएं। देखिए, माजी के अंदर 30-40 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज मिलती हैं, मिलके कोई ऐसा लाहेअमल तरतीब देती है कि पाकिस्तान के अवाम उनकी तरफ देखें। मैं आपसे ये सवाल लेकिन सलमान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अचकज़ई साहब ने तो अब ये तजवीज़ दी है ना, इससे पहले भी वक्तन फ़वक्तन हम ऐसी बासगश सुनते रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में, चाहे वो सहाफ़ती बरादरी की जानिब से कोई तजवीज़ दी गई हो।
سے یہ الیکشن ہوا ہے، دیکھیں یہ قومی حکومت کی تجویز ماضی میں کسی اور طرف سے آتی تھی. اس دفعہ اچکزئی صاحب کا ادھر رابطہ نہیں ہے، ادھر تو ان کی بڑی ریزرویشن ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ اچکزئی صاحب کی یہ جو تجویز ہے یہ ان کے اندر جو ایک احساس محرومی ہے وہ ظاہر کرتا ہے. ماضی کے اندر قومی حکومتوں کی تجویز آتی تھی، اس وقت پاکستان کے اندر اس طرح کی کیفیت نہیں ہے. پاکستان کا حکمران کیا پاکستان میں قومی حکومت کا قیام یہ فارمولا قابل عمل ہو سکتا ہے؟ میں نے تو آپ سے کہا کہ اگر آپ پتہ نہیں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز تو حکومت میں ہیں، آپ قومی حکومت کن کی بنوانی ہے؟ انہی کی بنانی ہے نا، انہی پارٹیز کے اندر سے بنے گی. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات اس وقت اسے سنجیدہ لینا چاہیے. ہاں البتہ پریشر بڑھانا چاہیے پاکستان کی حکمران پارٹیز پہ. میں آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے عوام کو ایک کریڈٹ ضرور دے کہ انہوں نے پاکستان کی بڑی پارٹیز کو صوبے دے دیے ہیں کہ بھئی آئیں آپ مقابلہ کریں کارکردگی پہ کہ جی پختونخوا کو پی ٹی آئی دے دیا، پنجاب نون لیگ کو مل گیا، سندھ میں پیپلز پارٹی کو مل گیا، بلوچستان کے اندر مخلوط گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہے. یہ صوبائی حکومتیں، اور آپ کو شاید پتہ نہیں ان کے پاس بے بہا وسائل ہے، ان کے پاس بے بہا وسائل ہے 80th امینڈمنٹ کے بعد. تو یہ مقابلہ کرے اپنی ڈیلیوری کے حوالے سے، اپنے لوگوں کے اعتماد پر پورا اترے، لوگوں کو گورننس کے اس وقت بڑے ایشوز. اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت کے قیام کی باتیں بے وقت کی راگنی ہے، اور محمود خان اچکزئی صاحب اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نیازی صاحب، آپ کی نظر میں ایسے موقع پر جب حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور 2/3 اکثریت ہے اس کے پاس، تو قومی حکومت کی باتیں کون اور کہاں سے کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ اصل میں پہلے تو یہ اسرٹین کرے کہ پاکستان کا بحران کیا ہے. پاکستان کا بحران اس وقت جو سب سے بڑا بحران ہے، باقی سب سارے جتنے ہمارے مسائل ہیں اسی بحران کی کوکھ سے جنم لیا ہے، وہ ہے سیاسی بحران. اس وقت ملک جو ہے شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے اور وقت کی ضرورت ہے، اور اس سے چشم پوشی جو ہے وہ بہت ہی نقصان دہ ہے. اس کے پہلے بھی کئی دفعہ ہم بڑے بھیانک نتائج جو ہے اس سے نبردآزما ہو چکے ہیں. اب یہ سیاسی استحکام دیکھیں، ایک چھوٹی سی عام سی بات ہے، اس ملک میں جو بندہ بولتا ہے، چاہے حکومتی ہے چاہے میڈیا کے کوئی لوگ ہیں، تو یہ ایک بات پہ ساروں کا کنسنسس ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے. اگر سب سے بڑی سیاسی قوت ہے تو لیکن مارجلائز جو ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ، اور خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ سسٹم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر سیاسی جو ہے وہ کوئی نظام موجود نہیں ہے، ایک ہائیبریڈ سسٹم ہے، آئینی نظام موجود نہیں ہے. اور یہ چیزیں جو ایسی چیزیں جان لیوا ثابت ہوتی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے ایک بات چلی ہے اور کون اس کو اس پہ عمل پہ جو ہے پیرا ہو سکتا ہے یا کرانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت اگر آپ نے تحریک انصاف کو آن بورڈ نہیں کرتے اور وہ اگر دل و جان سے آن بورڈ نہیں ہوتی اور ساری جماعتیں مل کے، یہ اتنا شدید بحران ہے کہ مجھے کئی دفعہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت پتہ چلے کہ جیسے 1971 کے اندر ہم ایک بھیانک نتائج سامنا کرنے پڑے تھے، یہ اس سے ملتا جلتا بحران ہے. ابھی تو کچھ جو ایسے وقت گزرا ہے کہ پاکستان نے ایسی فتوحات حاصل کی ہیں کہ پوری قوم اپ بیٹ ہے، ان کا جوش و جذبہ بلند ہے، اور وہ اس وقت ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ جو کچھ عرصے کے لیے شاید یہ چیزوں کا اثر نہ پڑے. لیکن 65 کی وار میں ایوب خان کی حکومت بھی اسی طرح اپ بیٹ تھی، اور ان کا ہر ٹرک کے پیچھے ایوب خان کی تصویر تھی، اور ہر جگہ پہ ایوب خان کے توتی بولتا تھا اور کہتے تھے کہ کمال ہے جی انہوں نے جو جنگ لڑی اور جو لڑوائی ہے، یہ اگر یہ جو ان کو بڑی فاتح عالم تصور کیا جا رہا تھا. لیکن سال 1.5 سال بعد کیا ہوا؟ جیسے اس کے اثرات مندمل ہوئے، جیسے وہ ڈائلیوٹ ہوئے، ایوب خان کے خلاف 1966 میں ان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس مقام تک آنے سے پہلے آپ جو ہے جو حقائق ہیں ان سے چشم پوشی نہ کریں. اگر ہم سارے متفق ہیں کہ تحریک انصاف ایک بہت بڑی طاقت ہے، نیازی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ تاریخ خود کو دہرائے گی؟ اب جب حکومت پہلے سے زیادہ با اعتماد ہے، کانفیڈنٹ ہے، تو ان کی ترجیح ہوگی کہ سیاسی عدم استحکام کو دور کرنے کے لیے کچھ کیا جائے؟ دیکھو جی، با اعتمادی کی یہ وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے ان کو سراخوں بٹھا لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اسی کسی غلط فہمی میں ہے تو 2-4 سیٹوں پہ الیکشن کرا کے اور بتا دیں کہ فلان جگہ پہ الیکشن کرا رہے ہیں ہم، اور دیکھ لیں یہ صورتحال ہے، ہو سکتا ہے اچھی بھی ہو. با اعتمادی کی صورتحال اگر یہ ہے کہ سیاسی طور پہ ان کا جو سٹاکس ہیں وہ ہائی جا رہے ہیں اور لوگ ان کو سیاسی طور پہ قبول کر لیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر سیاسی اعتماد اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے
تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھیں، جی اس ملک کے اندر جو کوئی بھی ہے کتنا پاورفل ہے سن لے کہ اس ملک میں 70 سال سے ہم نے مارشل لا دیکھے ہیں، ہم نے ہائیبریڈ یا نیم ہائیبریڈ یا جمہوریت یا نیم جمہوریت دیکھی ہے، لیکن ہر ایک کی اس ملک کے نظام میں ایکسپائری ڈیٹ ہے، شیلف لائف ہے. اگر میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ 75 سال کے نظام جو ہے اپنی شیلف لائف پوری کرنے کے بعد تحلیل ہو گئے، تو کیسے میں مان لوں کہ ان کا نظام جو ہے وہ چل پائے گا؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عقل اور دانے سے لے کے اگر قومی کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے، اگر تحریک انصاف کو کسی طریقے سے آن بورڈ کر کے آپ ایک قومی حکومت بناتے ہیں اور حقیقی سچی بناتے ہیں اور دل و جان سے آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے واسطے تحریک انصاف والوں کو بتایا جائے تم پاکستان سے زیادہ بڑے نہیں ہو. تو جیسے پی ٹی آئی کی خواہش ہوگی قومی حکومت کا قیام، کیا پی ٹی آئی کی بھی خواہش ہے یا ہو سکتی ہے؟ مجھے تو نہیں پتا جی، میں تو حقیقت ہے کہ نہ میں ظاہر نکالتا ہوں، نہ میں دلوں کے حال جانتا ہوں، نہ میرے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ میں ذاتی آفس میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں عرصے دراز سے، مجھ سے زیادہ تحریک انصاف کا مخالف کون ہوگا؟ اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جی حالات جس طریقے سے ان کے سیاست جس طریقے سے پاکستان کے اندر موجود ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ ان کو آن بورڈ کریں. لوگوں کی رائے یا لوگ دیکھو یہاں پہ دو قوتیں ہیں، ایک قوت ہے بندوق والی اور ایک قوت ہے رائے عامہ. رائے عامہ بہت بڑی قوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ وہ رائے عامہ جو ہے وہ اپنی قوت کب استعمال کرتے ہیں نہیں کرتی اس کا انتظار نہ کریں، لیکن اگر رائے عامہ جو ہے اس کو آپ احترام نہیں کریں گے اور وہ ان کے ذہن میں کوئی اور ہے، تو یہ جو ہوتی ہے حاشیہ نشینی یا جو ہم جو کر دیتے ہیں اوپر سے تزیین و اشائش، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو جو خود فریبی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نظام چل رہا ہے. بھائی نظام آپ کے ہاں ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اتنے اوپینینیٹڈ ہیں اور اس طریقے سے ہمارا یہ جس کو کہنے خود شامجیوں کا کلچر ہے کہ ہمارے ارد گرد تو یحییٰ خان کو نہیں پتہ چلا تھا کہ پاکستان ٹوٹ گیا ہے، عمران خان صاحب کو آخری دن نہیں پتہ چلا تھا کہ ان کی حکومت زائل ہو رہی ہے، بینظیر صاحبہ آخری دن بڑے بڑے پلان کر رہے تھے 97 کے اندر 96 کے اندر جب ان کی حکومت تحلیل ہو گئی تھی. یہ آخر میں خبر آپ تک پہنچتی ہے جو منتظمین ہوتے ہیں، جو مقتدرہ ہوتی ہے. تو میرا تو اس دل میں آپ سوال رکھا ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے، اس کے لیے اگر آپ کو کسی کو قربانی دینی ہے عمران خان کو آن بورڈ کرنے کے لیے تو خدا کے واسطے آن بورڈ کریں کہ پاکستان کے اندر نظام آئے، اس کے اوپر 5 سال 7 سال کا کنسنسس کرے اور پھر آپ دیکھیں ملک کے اندر ہر چیز کلک کر جائے گی. آپ کے اقتصادیات بھی، آپ کا پورے ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت اس وقت کا تقاضا ہے سیاسی عدم استحکام کو دور کرنے کے لیے. رسول بخش رئیس صاحب، قومی حکومت کی تجویز ایک ایسے وقت میں آ رہی ہے، اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا یہ تجویز موجودہ سیٹ اپ پر اثر انداز ہونے کے لیے تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس کے کئی مطالب نکالے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کے اس وقت کے حالات کو دیکھیں، اور یہ حالات آج نہیں پیدا ہوئے، یہ حالات اس وقت پیدا ہوئے جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تھی، چلائی گئی تھی، اور اس کے پیچھے جو ہاتھ تھے عمران خان کے خلاف. تو اس وقت سے ہم جو بھی حکومتیں ہیں، 2 حکومتیں ہیں آپ کے سامنے، ایک وہ جو عبوری حکومت تھی اور ایک دوسری زمانے عبوری پلس. تو جو انتخابات ہوئے ان کی جائزیت کا بہت بڑے سوالات ہیں. حکومت بے شک پر اعتماد نظر آتی ہے، کوٹایاں بھی بڑی سنہری ہیں، اچھی ہیں، خوبصورت ہیں، باہر کے دورے بھی ہو رہے ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ جائزیت ایک بہت بڑا سوال ہے. ان کے ماتھے کے اوپر جہاں بھی جاتے ہیں وہ چمک رہا ہوتا ہے. تو اس تناظر میں اگر ہم اپنی تاریخ سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیوں اندرونی شکست و ریخت کا شکار ہوئے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حکومت کی جائزیت نہیں تھی. ڈنڈے کے روز پہ حکومت تھی، اور جو ڈنڈے کے زور پہ حکومتیں چلتی رہی ہیں پاکستان کے اندر، جتنا تباہی انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو تاریخ کرنے کے حوالے سے کی ہے، وہ آپ مقابلہ کر کے دیکھیں باقی تو آپ کے خیال میں قومی حکومت کی تجویز پہ درست ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ بحران کے حل کے لیے یہ ایک بہتر تجویز ہے. اچھا، اس سے کم یہ ہوگا
کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے جو جائز نہیں ہے بالکل، اور جس کو کوئی کھلی چھٹی دی گئی ہے یا کھلی چھٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ آئین کو توڑنا مروڑنا ہو تو تعین کر دیتے ہیں، عدلیہ کو تباہ کرنا ہو، الیکشن کمیشن آف پاکستان، میڈیا. بات یہ ہے کہ یہ نارمل حالات نہیں ہیں. تو اگر اس کو ایک ایسی حکومت بناتی ہیں اور جس کا مقصد یہ نہیں ہو کہ حکومت کرنی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جمہوریت اور آئین اور قانون کی حکمرانی کی راہ میں بہت بڑے پہاڑی قانون اکٹھے کھڑے کر دیے ہیں، ان کو مل کے ہم نے کیسے ہٹانا ہے. ٹھیک ہے. اور قومی اتفاق رائے کیسے پیدا کرنا رسول ہے. بخش صاحب، حکومت اس تجویز کو کیوں مانے گی جماعتوں کے درمیان اور خان صاحب کو کون منائے گا؟ جی حکومت اس تجویز کو کیوں مانے گی اور خان صاحب کو کون منائے گا؟ بالکل یہ جائز سوال ہے آپ کے ذہن میں. بحران تو یہ اسی چیز پہ ہے نا کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ کہتے ہیں ہم کیوں کسی سے بات کریں. جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ ہمیں کچھ نہیں ملنا تو وہ کیوں بات کریں گے. یہ تو آپ دیکھیں کہ دونوں جانب سے دعوے یہ ہیں کہ وہ قوم اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ دعوے تاریخ میں کس نے نہیں کیے؟ کس ظالم نے نہیں کیے؟ کس بدعنوان ہمارے سیاستدان نے؟ سب نے کیے ہیں. تو اگر اب ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ ہمیں کوئی خوش نہیں ہونا چاہیے. ہم تو ملک کی سوچ رہے ہیں. وہ ملک جو آپ کا اور ہمارا ہے، جو آپ کے اور ہمارے بچوں کا ہے، یہ وہ ملک ان کا نہیں ہے جن کی جائیدادیں، جن کے بینک بیلنس، جن کی سرمایہ کاری، جن کے مفادات کہیں اور ہیں اور یہاں گھاس چرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جب گھاس خشک ہو جائے گا تو یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے. تو ان کو تو بات ہی نہ کریں. تو ہم چاہتے یہی ہیں کہ مشترکہ طور پر مل کر ایسی حکومت بنائیں جو صحیح جمہوریت اور آئین کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے راہ ہموار کرے، اتفاق رائے پیدا کرے. اتفاق رائے سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا، آپ نے مجھے کاٹ دیا، دوسرا جو اتفاق ہے سیاسی جماعتوں کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ بھی تو پاکستان ہے، ہم بھی پاکستان ہے، سب پاکستان ہے. تو سب کو مل کے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے کام کرنا چاہیے. تو ایک جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ اس موجودہ صورتحال میں نئے انتخابات، وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ایک قومی حکومت بنائی جائے صرف اس مقصد کے ساتھ کہ ہم نے جمہوریت کے راہ میں جو کانٹے بوئے گئے ہیں ان کو کیسے ہٹانا ہے. ٹھیک ہے. تو عثمان شامی صاحب، آپ کی نظر میں قومی حکومت کے قیام کا فارمولہ پاکستان میں چلے گا، اور جو تجویز محمود خان اچکزئی صاحب دے رہے ہیں خود اپوزیشن کے لیے قابل قبول ہوگی؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا وہ پریکٹیکل بات کرنی چاہیے، حقیقت پسندانہ بات ہونی چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن اور ہم ایز اے تجزیہ نگار بھی ہم ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں. وہ جو لوگ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، وہ جو کہتے ہیں یہ چور ہے، میں ان کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھوں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا، آپ ان کو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے بات کرو، ان کو اس بات پہ مناؤ کہ آ جاؤ حکومت میں بیٹھ جاؤ. یعنی یہ دنیا کے کون سے ملک میں جو ہے یہ تماشا ہوتا ہے، اور ہم کون سی سیاست جو ہے وہ یہاں پہ نئی جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دنیا کے کون سے ملک میں مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت میں شامل ہو جائیں ساری پارٹیاں جو ہے. بھئی بات یہ، جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری اپوزیشن جماعتوں کو، دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سسٹم میں، سب کو اس کی سپیس ملنی چاہیے، ان کو اپنی بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. وہ ملک کا ٹیمپریچر نارمل ہونا چاہیے، نارمل حالات میں ان کو الیکشن میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے. یہ ہر چیز جو ہے وہ حق اور باطل کی یہاں پہ لڑائی بن جاتی ہے. تو یہ جو 2018 میں تھا تو یہ کیا تھا؟ یعنی یہ خان صاحب جو حکومت کے اندر آئے اور یہ ساری پارٹیوں کو لائن سے لگایا ہوا تھا دیوار کے ساتھ، تو وہ تب ملک تباہ نہیں ہو رہا تھا، تو تب ملک کی کوئی سالمیت کو خطرہ نہیں تھا. آج اگر انہوں نے 8 سال 2014 سے 2022 تک خان صاحب نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، لیکن تب ایسا سیاسی بحران بھی نہیں آیا تھا. ایسا سیاسی بحران ان کے جب اپوزیشن کے لیے سیاسی بحران ہوتا ہے، حکومت والوں کے لیے نہیں ہوتا. آج بھی یہی مسئلہ ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت کی پولیٹیکل مینجمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے چیزوں کی، بہت سارے ایشو ہیں اس پہ ابھی آتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ ملک خطرے میں پڑ جاتا ہے. ہمارا جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، کبھی جمہوریت خطرے میں، کبھی ملک خطرے میں ہے. یار بات یہ، ایک گیم کھیل رہے ہیں اپنا نون لیگ والے اور تحریک انصاف والے. 8 سال پی ٹی آئی اس گیم میں حاوی رہی. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جب نون لیگ حکومت میں بھی تھی تو ایسی حکومت میں تھی کہ جیسے معلوم ہوتا تھا اپوزیشن میں ہے. جو میاں نواز شریف صاحب تھے، جو آخری 1 برس تھا ان کے اقتدار کا، ان کے پاس کیا اختیار تھا؟ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب آئے
تو ان کے پاس کیا اختیار تھا؟ یعنی وہ مفلوج ہو چکی تھی حکومت جو ہے، اور وہ یعنی 8 برس آپ نے سیاست کی ہے اس ملک کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جمہوریت کی ایسی تیسی کی ہے، جمہوری اقدار کی، جمہوری پارٹیوں کی. اب اگر 2-3 سال جو ہے وہ آپ کو وہی میوزک فیس کرنا پڑ گیا تو پھر یعنی ہر چیز خطرے میں چلے گی، پورا ملک خطرے میں چلا گیا. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ آج کی جو اہم خبر ہے نا وہ ایک اور ہے. آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمیں علاقائی اتحاد پر زور دینا چاہیے. آذربائیجان میں انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ بات میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کیونکہ جو منظر مجھے نظر آ رہا ہے نا اس خطے کا، اس میں پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ پیچھے رہ جائے گی. وہ اب میٹر نہیں کر رہی، وہ میٹر نہیں کرے گی مستقبل میں. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ دیکھیں پاکستان اور چائنا جو ہے وہ مل کے سارک کا ایک آلٹرنیٹیو لانے والے ہیں یہاں پہ. اور یہ کوئی میں آپ کو ایسے، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ سیاسی استحکام آئے گا تو ہی معاشی میں آپ کو استحکام بتا رہا ہوں نا آئے گا. کہ یہ معاشی جب استحکام آپ کی کیسے آئے گا؟ ترجیحات میں آپ کی سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معیشت کیسے پروان چڑھے گی؟ بیٹھی ہوئی ہے. اب ہمارے جیسے تجزیہ نگار بیٹھ کے کوئی بھی تجزیہ کرتے رہے کہ وہ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک سیاسی استحکام یہ ہے کہ ایک حکومت موجود ہے، ایک سسٹم موجود ہے. ہمیشہ ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. جب وہ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں پھر مسئلہ ہوتا ہے یہ ایک پیج پہ اپوزیشن کو مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا اب اگر وہ ایک پیج پہ ہیں تو چلنے دیں انہیں، جہاں پہ خامیاں ہیں خطائیاں ہیں ان کو نشاندہی کریں. 8 سال والوں کا کوئی مسئلہ حل کروا دیں. ان کا کوئی مسئلہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ایک نارملائز کر لیں. لیکن وہ احتجاج کی بات کہتے ہیں میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے. احتجاج کی بات کرتے ہیں، پھر احتجاج کریں آپ گے دیکھیں اور احتجاج ڈی کریں، چوک جا کی کے طرف نارمل جائیں گے. احتجاج کریں. ابھی امریکہ میں لاس اینجلس میں جو ہے انہوں نے سڑکیں بلاک کی تو انہوں نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ مجھے کوئی وہ ایگزامپل تو دے دینا جہاں پہ یہ والے احتجاج کی اجازت ہوتی ہے جس کی اجازت مانگی جا رہی ہے. میں جو آپ سے بات یہ کر رہا تھا نا تو یہ سارک کا آلٹرنیٹیو جو ہے چائنا اور پاکستان لے کے آ رہے ہیں. اور میں کوئی ایسے بات نہیں کر رہا جیسے یہ پورے کی پوری کتابیں لکھی جا چکی ہیں چائنا میں اس کے اوپر اور پریکٹیکلی کام ہو چکا ہے. یہ پرائم منسٹر نے آج پہلی دفعہ بات کھولی ہے. آپ دیکھیں ساؤتھ ایشین کنٹریز کی آپس میں تجارت 5 سے 7% ہے ان کا جو ٹوٹل انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کا. جو یورپی یونین ہے وہاں پہ یہ 60% سے اوپر ہے جو یورپی یونین کے ممالک آپس میں تجارت کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے. یہ منظر خطے کا پورا چینج ہو جائے گا. یہ بھارت جو روز جو چیخوں کی آواز آ رہی ہے اس کی کوئی ریزن ہے. پاکستان کا جو رول ہے اس ریجن میں وہ بڑا ملٹی پلائی ہونے والا ہے. اور یہ اس میں بھوٹان اور انڈیا نہیں آئیں گے، ان کو دعوت دی جائے گی لیکن وہ نہیں آئیں گے. لیکن باقی ممالک خطے کے اس کے اندر آئیں گے. اور ٹریڈ پہلی پرائیورٹی ہے، پاورٹی دوسری، کلائمیٹ چینج تیسری اور ہیومن ٹریفکنگ چوتھی. یہ ساری باتیں جو یہ طے ہو چکی ہیں. اور دہشت گردی سے نمٹنا، دہشت گردی سے نمٹنا تو شامل ہے ہی نا. وہ تو خطے میں آپ سارے ممالک کوپریٹ کر رہے ہیں لیکن انڈیا اس میں کرتا یہ ہے کہ اب جیسے فار ایگزامپل سارک کا یہ ڈس فنکشنل پڑی ہے 9 سال سے صرف اس بات پہ اوپر کہ یہ الزام لگا دیا پاکستان پہ. تو پاکستان تو تیار ہے، پاکستان نے یہاں تک پیشکش. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ قومی سلامتی کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جہاں پی ٹی آئی بیٹھنے سے منع کر دیتی ہے. جب دہشت گردی جیسے ایشو پر وہ قومی سلامتی کے معاملے پر نہیں بیٹھیں گے تو پھر ہم باہر ایک کیا امیج ہمارا جائے گا؟ وہ جو بھی امیج جائے گا میرا خیال ہے یہ ساری جو ہے نا لا حاصل بحث ہے. پی ٹی آئی کی ایک اپنی پالیٹکس ہے. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس نے کہیں حکومت کے یہ تاثر بھی دے دیا کہ میں حکومت کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہمیں پولیٹیکلی نقصان پہنچے گا، ہمارا ووٹ بینک ہے. اگر پاکستان کی بات ہو پھر تو پی ٹی آئی کو ساتھ آنا چاہیے. نہیں اصولی باتیں اور ہیں لیکن سیاستدانوں کی باتیں اور ہیں. یعنی اب ان کی اپنی پالیٹکس ہے، ان کو کرنے دیں، وہ سیاست کر رہے ہیں. یعنی ہر بات لیکن ایسی سیاست جس سے ملکی مفاد کو نقصان پہنچے اس سے تو گریز کرنا چاہیے. اور انہی تمام معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیبل پر بیٹھیں اور اپنے جو ایشوز ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے تاکہ قومی سلامتی کی جیسے معاملات پر ایک آواز جائے، ہم آواز ہو کر ہم باہر کی دنیا کو پیغام دیں. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے 10 محرم کے بعد پی ٹی آئی احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے. کیا اس احتجاج کو عملی جامہ پہنایا جائے گا یا نہیں؟ جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اڈیالہ سے ہدایات آئی ہیں کہ 10 محرم کے بعد احتجاج کرنا ہے. اب یہ احتجاج کس سطح پر ہوگا، کس قسم کی احتجاجی تحریک ہوگی، کہاں سے اس کا آغاز ہوگا، کہاں اختتام ہوگا، مقاصد کیا حاصل کرنے ہیں اس احتجاج سے اور تیاریاں کیا ہیں، یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ اختلافات میں گھری ایک پارٹی ایک منظم احتجاج کر سکتی ہے 10 محرم کے بعد؟ کیونکہ وقت تو پیچھے کچھ نہیں ہے اور تیاری کسی سطح پر دکھائی نہیں دے رہی. دیکھیں ایک وقت میں تحریک انصاف کی اصل پہچان احتجاجی تحریک اور مزاحمتی کردار ہوا کرتا تھا. ابھی ہمارے پہلے سیگمنٹ میں جب عثمان بات کر رہے تھے 8 سال کی، تو اس وقت پیچھے تھپکی بھی ہوتی تھی
وسائل بھی ہوتے تھے اور اشیر بات بھی ہوتی تھی. اب وہ تھپکی وسائل اور اشیر بات اس لیے نہیں رہی کہ پاکستان کی سیاست میں ایک تلخ موڑ آیا. یہ 9 مئی کا واقعہ. پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ماضی کے اندر ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کرتی تھی, لیکن کبھی کسی نے ریاست یا ریاستی اداروں پہ اس طرح اثر انداز نہیں تھے ہوئے. اور یہ جو 9 مئی ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے, اس لیے کہ پولیٹیکل دیکھیں بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو کچھ کیا گیا اس روز اس سے کیا صرف تحریک انصاف کمزور ہوئی؟ نہیں, پاکستان کا پولیٹیکل سیٹ اپ کمزور ہوا, آپ کا سسٹم کمزور ہوا, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز آج بھی ڈیفینسو پہ کھڑی ہیں. تو بات یہ کہ احتجاج جو ہوتا ہے یہ ایک بڑا سنجیدہ عمل ہوتا ہے. لیکن 9 مئی کے بعد 26 نومبر بھی تو ہوا اور پی ٹی آئی نے جی میں آپ کو اگر 26 دیکھیں بات یہ کہ میں نے اس لیے آپ کو پہلے بتایا کہ جب پیچھے سے کوئی تھپکی ہوتی تھی تو اس وقت مزاحمتی کردار ہوتا تھا, اب کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس صوبے سے انہوں نے 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, 10 لوگ نہیں نکلتے, اور میں کسی کو کوڈ نہیں کرتا, ان کے سیکرٹری جنرل کو کوڈ کر رہا ہوں. آپ نے 26 نومبر کا حوالہ دے دیا. لاہور میں تحریک انصاف کے ایک اجلاس میں جس میں احتجاج پہ بات ہو رہی تھی, سیکرٹری جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ میں 26 نومبر کو لاہور میں گاڑی لے کر نکلا اور میں یہ دیکھتا رہا کہ کہیں 10 بندے نکلیں تو میں وہاں سے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. تو لوگ کیوں نہیں نکلنے کے لیے تیار؟ اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ ان کے ساتھ مشکل صورتحال رہی. مشکل صورتحال ماضی کے اندر بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رہی ہے, اور پاکستان کے ایک پرائم منسٹر پھانسی چڑھ گیا, پاکستان کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا سارا گھرانہ اندر ہو گیا. تو بات یہ کہ ایسی صورتحال کے اندر آج آپ احتجاج کی بات کر رہی ہیں, میں اگلے ہفتے جب بیٹھیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ 10 محرم کے بعد والا احتجاج کہاں ہے, تو آپ نے مجھے بتانا ہے. اس لیے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے پارٹیز کا ایسٹ ہوتا ہے, آپ ان کے لیے نئے سے نئے امتحان کر رہے ہیں. آپ تو جیل میں بیٹھے ہیں, آپ کا کیا ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے آپ کال دے رہے ہیں, کالز پہ کال. کیا وہ فولاد کے بنے ہوئے ہیں؟ وہ انسان ہیں. تو بات ایک ایسی صورتحال کے اندر درست حکمت میں عملی وہی ہے جس کی کوٹ لکھپت سے بات کی گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بات کرنی چاہیے. 1.5-2 سال سے آپ کی جنگ کا وہ ایندھن بنے ہوئے ہیں. تو بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی احتجاج کر پائیں گے, کوئی احتجاج جیتا ہے. اور سب سے اہم بات, احتجاج آپ بتا تو دیں آپ نے کس کے لیے کرنا ہے, آپ کے ایشوز کیا ہیں. دیکھیں اگر تو آپ پاکستان کے اندر مہنگائی پہ, بجلی کے بلوں پہ, بے روزگاری پہ, ایشوز کے ساتھ منسلک کریں تو لوگ آپ کی طرف دیکھیں. آپ اپنی ریلیف کے لیے احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ احتجاجی تحریک کے لیے تحریک خود تحریک انصاف کے اندر موجود نہیں ہے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ماضی کے اندر دیکھیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوتا ہے. ہم نے 77 سے یہ دیکھتے آئے ہیں, 77 میں لانگ مارچ ہوا تھا, سیاسی جماعتیں مرحلہ وار آگے کی طرف چلتی ہیں. آپ نے سارے اپنے آپشنز استعمال کر لیے ہیں, اور اس وقت آپ کے پاس رابطے کا ذریعہ کون ہے؟ محترمہ حلیمہ خان صاحبہ, اور وہ تو آج سے کچھ دن پہلے کہہ چکی ہیں کہ عمران خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں. تو آپ کا بحران بیرونی بحران نہیں ہے, دراصل اندرونی بحران ہے. اور اگر آپ نے آگے کی طرف چل رہے ہیں تو پارٹی کے اندر یکسوئی اور سنجیدگی قائم کرے, احتجاج کر رہے ہیں یا مذاکرات کر رہے ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بہترین راستہ ڈائیلاگ کا راستہ ہے جس کی کوٹ لکھپت جیل سے بات کی گئی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ہوتا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا 10 محرم کے بعد. نیازی صاحب, پولیٹیکل ورکر کی تو ہم بعد میں بات کریں گے, اس وقت جیل سے باہر جو قیادت موجود ہے کیا وہ احتجاج کے لیے تیار ہے اور احتجاج کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں پتہ نہیں احتجاج جو ہے, پہلے تو یہ اسٹیبلش کریں کہ احتجاج بندہ کس لیے کرتا ہے, اور کوئی آبجیکٹیو اچیو کرنے ہوتے ہیں اور کچھ چیز اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے. تحریک انصاف کا ڈیلیما یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں انہوں نے جتنے احتجاج کیے ہیں مجھے بتا دیں کہ اس میں سے کوئی ایک ایسا ہو جس میں ان کو کوئی کامیابی ملی ہو یا کوئی کنکلوسیو ہو, جو خاطر خواہ کو نتائج ان کو دے کی گیا ہو. بلکہ سیاسی طور پہ سارے احتجاج تحریک انصاف کے بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اچھا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک موقع تھا 2022 میں جب عمران خان صاحب جب 25 مئی کو اسلام آباد آنا تھا 2022 میں, یا 26 نومبر کو راولپنڈی آنا تھا 2022 میں, تو ان کی ولول انگیز قیادت موجود تھی. اگر عمران خان صاحب کی اپنی ولول انگیز قیادت 40 جلسے ایک دفعہ کیے, دوسری دفعہ پھر 40 جلسے کیے, حلف لیے لوگوں سے قسم قرآنوں کے کہ ہم جہاد اکبر کے لیے جا رہے ہیں, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا نعرہ لگایا, مذہبی ٹچ دیا, تو ناکام ہوئے. تو تحریک انصاف کو یہ بات اپنے آپ سے پوچھنی ہے کہ اگر فرض کیا جاتا ہے احتجاج جاتے بھی ہیں تو کیوں کا کامیاب ہو گئے؟ جیل میں تحریک کا کہا, ریمیٹنسز نہ دو, ترسیل زر نہ دو. تو میں جتنا ان کو ناکام
احتجاجوں کا تجربہ تحریک انصاف کو، اتنا شاید ہی کسی اور پارٹی کو. اب آج تک تو ایک پر جو ہے ریزلٹ اورینٹیڈ احتجاج نہیں ہو سکا، تو پھر کیوں کامیاب ہوگا؟ تو چنانچہ اس سے بہتر کہ تحریک انصاف وہی کچھ کرتی رہے، اپنے ورکرز کو اس گرم موسم میں، اس ہیومڈ موسم میں ان کو خوار کر ان کو ٹیسٹ کرے. پہلے دیکھیں کوئی اور ایسا طریقہ آزمایا جائے تاکہ جو پبلک جو سپورٹ ہے اس کو مؤثر طریقے سے استعمال کر سکے. اب عمران خان اندر ہیں، باہر جو ہے اسی طرح ہیپیزرڈ، کوئی ایک یکسوئی نہیں ہے، کوئی ایک پیج پہ نہیں ہے، مختلف قسم کے جو ہر ایک اپنی رائے ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کس کو کیا رول دیا گیا. اب عمران خان صاحب نے خود تو علی امین گنڈا پور کو بنایا تھا چیف منسٹر، جی آیا اس کے کیوں نظروں سے گر گیا؟ کیونکہ خیال تھا کہ یہ فوج کا مفاہمت کرائیں گے. بھائی اگر مفاہمت کرنی تھی اور اگر علی گور کو آگے کیا ہے یا عمر ایوب کو آگے کیا ہے یا آدم سواتی صاحب کو آگے کیا ہے یا علی امین گنڈا پور کو آگے کیا ہے، تو پھر اس کے بعد ان کو پیچھے سے سپورٹ دیں، پولیٹیکل بھی اور مورل بھی. ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ایک کیمپین چلا رہے ہیں، آپ کے کچھ لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر جو ہے فارملی اندر نہیں ہیں لیکن پارٹی کی پالیسیز کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، کھلے ڈھلے اس سے تفرقات بڑھ رہے ہیں. صاحب اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ فیصلہ سازوں کے ساتھ اب پی ٹی آئی کے روابط بالکل نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے جس طریقے سیاست کی ہے ابھی تک تو جو جس طریقے اعتماد کا جو فقدان پیدا ہوئے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوئے پچھلے 4-5-6 ہفتوں میں، وہ بحال نہیں ہو سکا. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ فیصلہ سازوں نے اس کو بالکل جس کو کہنا ہے کہ ایک یک طرفہ اس کو یا ختم کر دیا ہو. انہیں وہ ڈور اوپن رکھے ہوئے. میرا ایک ہی لٹمس ٹیسٹ ہے، جس دن جنرل فیض حمید کو منظر عام پہ لایا گیا تو سمجھیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مفاہمت کا دروازہ مکمل طور پہ بند ہو جائے گا. اور اب بھی عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ فیصل صاحب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں اور وہ پھر اس سلوک کی طرف بڑھیں گے. میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ذہن میں تھا، آج تو رابطہ ان کا نہیں ہے، نہ وہ کسی کو اویلیبل ہے. جہاں تک مجھے اطلاعات ملی ہے پی ٹی آئی کے جو لوگوں کے ساتھ جو کچھ ان کی گفتگو سنی چل رہی تھی اس میں اب وہ ان کو اویلیبل نہیں ہے اور وہ ان کو ان کی جو ہے وہ جو اپروچ میں نہیں آ رہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازے مکمل طور پر بند بھی نہیں ہوئے. فیصلہ صاحب جو ہے میں نے اپنا ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے کیونکہ فیض حمید کا کیس کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سول لیٹیگیشن ہے. عامی ٹرائل جو ہوتا ہے پہلے لیفٹیننٹ جنرل کو تو کیا سپاہی کو پکڑتے ہیں تو ثبوت پہلے کنفرم ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے اور یہ اس کے اوپر آرمی ایکٹ لگتا ہے اور پھر پکڑتے ہیں اور پھر ایک دن کا سمری ٹرائل ہوتا ہے. وہاں پہ لمبے چوڑے تو چکر ہوتے نہیں ہیں. اب آپ 1.5 سال سے پکڑ کے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ نہ کوئی رنگ شامل ہے، جو کوئی عزائم کچھ اور ہے. اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا کیس ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کو جو الٹیمیٹلی اگر ان کے کوئی عزائم جس طرح سے بھی ہینڈل کرنے کے وہ تب آزمائیں گے جب بالکل سمجھیں گے کہ عمران خان صاحب کوئی اور طریقہ جو ہے وہ اپنانے پر تیار نہیں ہے اور کسی غلط فہمی میں ہے. چنانچہ ایک دفعہ فیض حمید سامنے آ گیا پھر میرا خیال ہے کہ سرشٹ پیچھے نہیں ہٹے گی. پھر عمران خان صاحب کو جو کچھ انہوں نے ذہن پہ ان کے ناک نقشہ ہے اس کو پورے کا پورا جو عمل کرا کے پھر وہ آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائش باقی ہے اور دروازے کھلے ہوئے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب، پی ٹی آئی کی تنظیمیں ہمیں اس طرح سے فعال اور ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہی ہیں، لیکن جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ ہمارے درمیان لاکھ اختلافات ہوں لیکن اگر خان صاحب کال دیں گے احتجاج کی تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے وہ جذبہ اب بھی موجود ہے اور 10 محرم کے بعد احتجاج ہوگا؟ جی، اگر خان صاحب کی طرف سے یہ حکم آتا ہے تو اس حکم پر عمل کیا جائے گا اور رہنما بے شک نہ کریں، کارکن ضرور نکلیں گے. اچھا، مزاحمتی جو تاریخیں ہیں پاکستان میں ان کی اپنی ایک تاریخ ہے اور ان کی کامیابی یا ناکامی کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ کیا انہوں نے حکومت کا تختہ الٹ لیا ہے یا نہیں لیا ہے. کہ آپ پاکستان کا ادب دیکھیں، پاکستان کی شاعری دیکھیں اور خصوصی طور پر جو چھوٹی قومیتیں ہیں پاکستان کے اندر ان کا ادب اور اردو ادب کو دیکھ لیں، شاعری کو دیکھ لیں. ساری مزاحمت کی شاعری ہے. کس کے خلاف؟ حکمران طبقات کے خلاف، ناانصافی کے خلاف.
جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی؟ اور کیا آپ کے خیال میں جب غلام محمد نے یہ اسمبلی کے اوپر جب خون مارا تھا، ان کے اوپر مارا تھا، کیا اس وقت کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلی تھی؟ کہ احتجاجی تحریک یہ نہیں ہوتی کہ سارا ملک سڑکوں کے اوپر نکل آئے اور ایک انقلاب برپا ہو جائے؟ وہ انقلاب ہوتا ہے، تحریک نہیں ہوتی. کہ یہ سمجھنا کہ تحریک انصاف کی کوئی تحریک نہیں چل رہی، یہ اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنے والی بات ہے. یہ جس انداز میں چل رہی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایسی تحریکیں اور جو انہوں نے تضادات بنائے ہوئے ہیں اگر ملک میں چلتی رہیں تو ہمارے مستقبل کے لیے اچھا ہے. میں یہ بات آپ کو کہہ دوں کہ لیکن اس کے لیے ذمہ داروں کا تعین کرنا پڑے گا کہ ذمہ دار وہ ہیں جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں یا کوئی اور ہے. کہ ذمہ داروں کا تعین تاریخ کرے یا ہم اپنے وقت میں کریں. اگر ہم وقت میں نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ رات کی تاریکی میں وہی ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. میرے خیال میں موجودہ حالات میں پاکستان کے اندر ریاست کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلنی چاہیے، لیکن ہماری خواہش اور ارادے کے باوجود اگر تضادات ایسے ہیں جن کو ختم نہیں کیا جا رہا، اب صرف ڈنڈے کے زور پہ اور ایک ایسی حکومت بنا کے جس کا وجود، لیکن اگر تحریک انصاف ہے احتجاج کرتی ہے اور سڑکیں گرم کرنے کا جو ارادہ انہوں نے کیا اس کو پورا کرتی ہے اور اس احتجاج میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے اس سے پہلے فائنل کالز دی گئیں، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور کیا آپشنز رہ جائیں گے پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیں، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس طریقے سے آپ سمجھیں کہ وہ ناکام ہو گئی ہے کہ کنٹینر لگ گئے ہیں، بندوق کو مارا ہے، یا 26 نومبر والی بات ہے یا کوئی اور باتیں. یہ اگر تاریخ اسی طریقے سے چل رہی ہے، لوگ نکل رہے ہیں، کچھ لوگ لکھ رہے ہیں، اور آج کا جو دور ہے وہ شاعری اور ان چیزوں سے علاوہ سوشل میڈیا کا ہے کہ سوشل میڈیا جو عوام کے ہاتھ میں آ گیا ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. اس سے ملک کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں اور ملک اور اپنی ریاست اپنے اداروں کو تباہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. تو تاریخ کو آپ اس طرح سے نہ دیکھیں کہ اگر یہ نکلتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں خبریں چھپیں گی، پاکستان کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ استحکام ہے، یہاں پہ. اب دیکھنے چلو اور بیرومیٹرز کو چھوڑ دیں کہ ہمارے دوست ممالک جن سے ہم جا کے روزانہ پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں، کہ آج تک جب سے کہ پہلی عبوری حکومت بنی اور آج کی حکومت تک اس کا موازنہ کریں ان سالوں سے جب پاکستان میں یہاں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی تھی کتنا ہوئی ہے، کن شعبوں میں ہوئی ہے، کون سے کارخانے لگے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اگر تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے تو ہے. اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ضرور ہوگا. عثمان شامی صاحب، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ ایک بڑی احتجاجی تحریک چلا سکے اور اس تحریک سے اپنے مقاصد حاصل کر سکے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کے مقاصد کیا ہیں. جو تحریک چلانے کی پوزیشن میں تو ہو یا نہ ہو، لیکن جو ان کی میکسیمم اسٹرینتھ تھی تحریک چلانے کی، جیسے نیائی صاحب نے کہا وہ ٹیسٹ کر چکے ہیں اور وہ کوئی مطلوبہ نتائج اس سے حاصل نہیں ہوئے. اب آپ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کے دو ہی جو ہے اہداف ہو سکتے ہیں. ایک یہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا، دوسرا اس حکومت کو چلتا کرنا. خان صاحب کا جو ہے وہ جیل سے نکلنا جو ہے وہ کوئی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ممکن ہوگا، تو وہ مذاکرات سے اگر آپ کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز ایسی ہو جائے تو ہو سکتا ہے، ادروائز اس کا کوئی امکان نہیں ہے. دوسرا اسپیکٹ اس کا ہے کہ حکومت جو ہے وہ چلی جائے. یہ حکومت کا میرے خیال سے تو ایسا ہی مثال ہے کہ مولے نو مولا نہیں مارے تو مولا نہیں مردا. اچھا، تو وہ حکومت جو ہے نا وہ دو ہی طریقوں سے جا سکتی ہے. پہلی یہ کہ جو ہو اپنا اس کے سربراہ ہیں ان کے کوئی دماغ میں ایسے خیالات پیدا ہو جائیں جیسے عمران خان صاحب کے 2022 میں ہو گئے تھے. وہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ آئی ایس آئی اور فوج جو ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کی ذیلی تنظیم ہے جس کا سیکٹر انچارج بھی انہوں نے لگانا ہے، انچارج بھی انہوں نے لگانا ہے. تو اگر یہ اس طرح کے خیالات جو ہے وہ شہباز صاحب کے ہو جائیں تو پھر حکومت کے دن شاید گنے جائیں گے. لیکن یہ ہونا بڑا مشکل ہے کیونکہ شہباز صاحب جب سے پیدا ہوئے ہیں ان کا فوج کے بارے میں ایک ہی فلسفہ ہے. نواز شریف صاحب ہوتے تو ہم کہہ سکتے تو نواز شریف صاحب ہوتے تو یہ خطرہ موجود تھا. آج آپ دیکھیں دوسرا خطرہ کیا ہے. دوسرا خطرہ ہے حکومت کو اپنے آپ سے. جو میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کی،
حکومت کی پولیٹیکل مینجمنٹ اس وقت بہت کمزور ہے اور سمجھے نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس طرح چیزوں کو ڈیل کیا جا رہا ہے کہ جیسے کبھی کوئی سیاست کے نام سے واقف ہی نہیں ہے. اس کی میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. آپ دیکھیں ابھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھی, اس کے اندر ₹2.5 کاربن ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا. اب یہ اس ملک میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ پچھلے 15 دن کی جو ایوریج قیمتیں ہوتی ہیں وہ اگلے 15 دن کی پرائسز ہوتی ہیں. اگر یہ ₹2.5 اس 15 دن میں نہ لگاتے اور 15 دن انتظار کر لیتے, تیل کی قیمتیں نیچے آنی تھیں, تو یہ عوام کو محسوس نہ ہوتا. الیکٹریسٹی, یہ بجلی کے بل ہیں, اس کے اندر 200 یونٹ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ جس کا ایک دفعہ 205 یونٹ بھی ہو گئے تو 6 مہینے وہ پروٹیکٹیو سلیب. لیکن عثمان شامی صاحب, حکومت مضبوط ہاتھوں میں ہے اور خود کو کانفیڈنس سمجھ رہی ہے, وہ اسی لیے کیونکہ نہ انہیں بیانے کی ٹینشن ہے نہ ان کو عوام کی ٹینشن ہے. مسئلہ نہیں ہے, اصل میں مسئلہ اور ہے. اصل میں جو آپ کہہ لیں شہباز شریف صاحب اور ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ اس ملک کو چلا رہے ایک پرائیویٹ کمپنی کی طرح کہ ہم نے بکس بیلنس کرنی ہے, کہ ہم نے وہ خرچہ اور جو ریونیو ہے اس کو بیلنس کرنا ہے. آپ نے اگر ریونیو بڑھانا ہے تو ₹2.5 اگر لگانا ہے تو اسی ہفتے ہی لگانا ہے پیٹرول کے اوپر. آپ نے پھر آپ دیکھیں یہ آپ نے کاربن ٹیکس لگایا اور ڈیوٹی کم کی ہے گاڑیوں سے, اس طریقے سے کیا ہے کہ سم ہاؤ لگژری گاڑیاں جو ہیں وہ اس میں قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے, جو عام استعمال کی گاڑی ہے بندے کی اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے عام آدمی کو تاثر یہ مل رہا ہے کہ یار حکومت کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے. یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے. یہ پولیٹیکل مینجمنٹ جو ہے وہ حکومت کا کام ہے. آپ کو لگتا ہے آنے والے الیکشنز میں عام آدمی کی رائے میٹر کرے گی اور حکومت ترجیح دے رہی ہے؟ آپ دیکھیں اگر حکومت کا خیال یہ ہے کہ عام آدمی میٹر نہیں کرے گا اگلے الیکشن میں تو یہ اس کی بہت بڑی خام خیالی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں جیسے جیسے ان کے حکومت کا ٹائم گزرے گا, اگلے الیکشن کی تاریخ قریب آئے گی, سیاست نارملائز ہوتی جائے گی. پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات بھی جو پورے 5 سال تو نہیں خراب رہیں گے نا, کوئی تو ٹائم آئے گا کہ جہاں پہ کوئی کمپرومائز ان کے ساتھ بھی ہو جائے گا. اب تک کی آپ کی گفتگو سے یہ تاثر آیا کہ اگر پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے تو اس سے حکومت کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حکومت کو اپنی حرکتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے شدید. یعنی آپ دیکھیں نا, آپ اپنی پالیٹکس نہیں مینج کر رہے, آپ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ وہ آپ کو مضبوط رکھیں گے. آپ کو لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کا دکھ ہم محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے پی ٹی آئی احتجاج کرے گی یا نہیں کرے گی اس کا تو جواب نہیں آیا, لیکن اگر احتجاج کرتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں حکومت کے لیے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں اس وقت ایک بریک کی جانب جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. روس نے افغان طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا ہے, جس کے بعد روس پہلا ملک بن گیا ہے جس نے طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کی حکومت کو قبول کیا ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے, افغانستان کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے, اور روس کے بعد وہ کون کون سے ممالک ہیں جو افغانستان میں طالبان حکومت کو قبول کر سکتے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب, سب سے پہلے تو بتائیے کتنا سگنیفیکنٹ ہے اور اس ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جب ایک طرف پاک بھارت جنگ اور تنازع شروع ہوا, پھر ادھر ایران اسرائیل تنازع شروع ہوا, ایسے میں ایک روس اور طالبان حکومت کا ایکسیپٹ کرنا کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں جب ہم جرنلزم میں آئے تھے نا اس وقت یہی روس تھا جو حملہ آور ہوا تھا افغانستان پہ 1979 اور اس کے بعد 10 سال کے بعد انہیں واپس جانا پڑا. پھر امریکہ 52 ملکوں کے ساتھ حملہ آور ہوا, انہیں واپس جانا پڑا. افغانستان کی اس خطے میں بڑی اہمیت ہے اور بنیادی طور پہ پاکستان کا فیصلہ تھا کہ اس خطے کے افغانستان کے فیصلے افغانستان سے ہونے چاہیے اور پاکستان نے ان کا کیس لڑا. دیکھیں اگر خدمات دیکھیں تو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی خدمات کی ایک تاریخ ہے اور طالبان انتظامیہ کو بس اقتدار لانے میں بھی پاکستان کا بنیادی کردار تھا. لیکن انہوں نے پاکستان نے, ایران نے, چین نے, سب کے غیر رسمی تعلقات ہیں, تجارتی تعلقات ہیں, لیکن کسی نے طالبان حکومت کو تسلیم اس لیے نہیں کیا کہ یہ جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا اس کی کچھ شرائط تھی. اس شرائط میں خواتین کی ایجوکیشن تھی, ان کے روزگار کی بات تھی. انہوں نے ان شرائط پہ عمل درآمد نہیں کیا. روس نے کیوں کیا؟ دیکھیں روس نے ایک اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس وقت افغانستان کی بڑی اہمیت جو امریکہ بھی تسلیم کر رہا ہے وہ معدنیات کے حوالے سے ہے کہ وہاں پر معدنیات ہیں اربوں ڈالرز کی, تو لہٰذا امریکہ اپنے طور پہ ٹرائی کر رہا ہے. اچھا روس نے اس موقع پہ اس لیے کیا ہے کہ یوکرین میں اس کو جواب ہو گیا,
یورپ اور مغرب اس کے خلاف ہے، اور افغانستان کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے ایک آئسولیشن میں وہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک راستہ دکھا دیا ہے، اس لیے کہ چین نے ایک بنیادی رول ادا کیا ہے وہاں پر، دہشت گردی کا کسی حد تک سدباب ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ رشیا کے بعد کون اسے تسلیم کرے گا. اس حوالے سے چین امپورٹنٹ ہے، پاکستان ہے، ایران اور ترکی. یہ راستہ جو ہے یہ کھول دیا ہے روس نے. میں سمجھتا ہوں کہ اب افغانستان کی ایک اندر بھی احساس بڑھ رہا ہے کہ انہیں اپنا ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے. یہاں سے راستہ کھلے گا اور یہ افغانستان کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کی ایک معاشی اہمیت اور حیثیت بنے گی، لہٰذا اس کے بعد راستے بھی کھلیں گے. اور پھر پاکستان کو بھی دیکھیں، پاکستان نے ہر طرح انہیں سہولت دی ہے. پاکستان نے تجارتی تعلقات بھی ہیں، اور وہ ریزرویشن جو خواتین کے حوالے سے وہ افغانستان طالبان کو دور کرنی پڑے گی. اس لیے کہ اگر دنیا کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں تو دنیا کے بھی کچھ شرائط ہے، دنیا کے کچھ رجحانات ہیں، ان کو بھی ماننا ہوگا. لیکن روس اب تسلیم کر چکا ہے افغان طالبان کی حکومت کو. نیازی صاحب، تو اس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال اچھے ہوں گے. ٹرننگ پوائنٹ ہے جو معمولی ہے کہ ایک پرماننٹ ممبر ہے سیکورٹی کونسل کا رشیا، اور انہوں نے پہلے 17 اپریل کو میرے خیال میں کوئی کم و بیش کوئی 1.5 مہینہ پہلے ان کی سپریم کورٹ نے ان کو ٹیررسٹ سے ہٹا دیا تھا. جی اور تب بھی پتا تھا کہ یہ جو فیصلہ ان کی رشین سپریم کورٹ کا ہے، جب یہ ہوا نہیں، یہ ابھی انہوں نے 2025 میں شاید ہوا ہے، اس 22 سال بعد. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ان کے اس کے بعد اس کے یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کئی ملکوں کے سفارتی نمائندے مقرر تھے پاکستان کے اندر. باقاعدہ ان کی سفارتی نمائندے ہیں، یو اے ای میں ہیں، ترکمانستان میں ہیں، چائنا میں ہیں. تو اور وہ تقریباً ایسا سمجھے کہ انفارمل قسم کا ان کا ایمبیسڈر سٹیٹس ہے، لیکن فل فلیج ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہے رشیا نے کی ہے. دیکھیں یہ جو چیزیں ہے نا کہ ان کو جو نہیں رکھا جا رہا ہے تو اس کی وجہ پولیٹیکل ہے. یہ کوئی عورتوں کے حقوق کیا ہے؟ ایران کی کبھی عورتوں کے اعتراض کر دیں، سعودی عرب پہ کر دیں، ہم نے ان کی اشارے پہ کرنا. ہر ملک کا ایک کلچر ہے. یہ چائنا نے یہ شی جن پنگ کی تقریر تھی یو این کے اندر جس میں کہا تھا کہ بھائی آپ لوگوں کے کلچر کے مطابق ملکوں نے رہنا ہے. یہاں پہ امریکن یا یورپین کلچر کے مطابق انہوں نے اپنے نظام نہیں چلانے، ان کے مطابق اپنا کلچر ہی ڈیولپ کرنا. یہ بڑی مشہور تقریر تھی مگر 2 سال پہلے 3 سال پہلے. تو اسی پیرائے میں یہ جو کہہ دیتے ہیں جی کہ فلاں جگہ عورتوں کو آزادی دو پھر ہم کریں گے، بھائی تم کو معاملے لگتے ہو. ہر ایک قبائلی بات صرف آزادی کی نہیں ہے، تعلیم کی بھی بات ہو رہی ہے. خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا حق چھوڑیں، اگر نہیں بھی فرق کیا تو دیکھیں آپ اس کی کیمپین چلا لیں. میں تو بتا رہا ہوں کہ ہر ملک نے، ہر سوسائٹی نے اپنے طور پہ ایوالو ہونا ہوتا ہے. وہ یہ آپ بالکل فکر نہ کریں. یہاں پہ ان علاقوں کے اندر تعلیم کے اسکول ہیں عورتوں کے اس کے وہ عرصہ دراز سے ہیں. اب ان کے بعد یہ کہ ان کے اوپر اس طرح کی چیزیں رکھ کے تو آپ وہ کر بھی دیں گے. کیا ٹرکی کو جب یورپین یونین کا ممبر نہیں بنایا تھا تو کتنی وش لسٹ تھی، انہیں پورے کی، پھر کیا بنا لیا. اور یہ وش لسٹ جو ہوتی ہے ان کو یہ باتیں، ان کی باتیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں. تعلیم کا وہ نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے وہ ہیں ان کا اپنا ہر ملک کا جو نظام ہے، کئی نظام ہمیں لگا نہیں کھاتے ان کے اندر، ہمیں بڑا مشکل ہے. ہاں اگر آپ اتنے تھے، آپ کہتے یہ نمائندہ نہیں ہے ہم ان کو نہیں دیتے، خود تو اپنے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے ان کو انسٹال کر کے گئے ہو. جب آپ دم دبا کے بھاگے 2021 میں اور پھر امریکنز اور ان کو جا کے انسٹال کیا، تو کیا آپ نے ان کو خود نہیں دیا؟ دوحہ قطر میں کون مذاکرات کر رہے تھے؟ ہم کر رہے تھے، آپ لوگ بیٹھ کے کر رہے تھے. اور امریکہ اور طالبان اور وہاں پہ میرا یہی پوائنٹ ہے. اور اگلا سوال بھی میرا یہی ہے رسول بخش رئیس صاحب سے کہ امریکہ اس پیش رفت کو کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. روس نے اگر ان کو تسلیم کر لیا، اپنا وہاں پہ سفیر لگا دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مغربی ممالک کبھی بھی افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ یہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتے. یہ کلچر کی بات نہیں ہے، یہ ظلم کی بات ہے. کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، افغانستان کے اندر بچیوں کی تعلیم کے لیے ادارے بنے تھے اور تعلیم بچیاں حاصل کر رہی تھیں. یہ کہاں کا کلچر ہے؟ دنیا میں واحد صرف افغانستان میں ہو سکتا ہے کہ 6ٹھی جماعت کے بعد بچیاں سکول نہیں پڑھ سکتی، یونیورسٹیاں بند ہیں. اب میڈیکل کی تعلیم کہاں سے حاصل کریں گی؟ نرسنگ کی تعلیم کہاں سے حاصل کریں گی؟ تو یہ ایسی حکومت ہے کہ جس کا مزاج
جس کے نظریات، جس کا انداز، جس کی سوچ اور جس کا کہ اسلام کے بارے میں نظریہ کسی بھی مسلمان ملک کے ساتھ تو مطابقت نہیں رکھتا، نہ وہ افغانستان کی تاریخ سے مطابقت رکھتا ہے، نہ اس وقت جس کو ہم مہذب دنیا کہتے ہیں، جس میں مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، ان سے کوئی ملتی جلتی کوئی بات ہے۔ تو یہ روس اور جو ان کی جمہوری مزاج ہے یا غیر جمہوری مزاج ہے، یہاں طالبان کی حکومت کا بھی ایک جیسا ہے، تو یہ دونوں بھائی ہیں، اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن ہمارے کوئی عملی مسائل ہیں کہ ہم افغانستان کے بغیر نہیں رہ سکتے اور وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ہم اپنا اس طریقے سے جس طرح مغرب نے پریشر پوائنٹ رکھا ہوا ہے وہ ہم ان کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی تو میں کبھی ایسی طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرتا جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ عورتوں کو یہ بنیادی حق ہے تعلیم کا، اور کیا وہ حق مان جب خواتین تعلیم حاصل نہیں کریں گی کر تو اچھے عہدوں تک کیسے پہنچیں گی؟ اسپیشلی اگر نرسنگ کا کورس آپ انہیں نہیں کرنے دیں گے تو وہ ڈاکٹر کیسے بنیں گے؟ اور جب کوئی خاتون ڈاکٹر نہیں ہوگی تو یہی طالبان ہوں گے جو اپنی بیویوں کو اور گھر کی عورتوں کو کسی میل ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جائیں گے، تو یہ بہت بڑے ایشوز بن سکتے ہیں اس کے۔ عثمان شامی صاحب، آپ کی نظر میں اتنی گرم جوشی روس اور افغان طالبان کے درمیان، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلی بات تو اس میں سب سے دلچسپ اینگل یہ ہے کہ طالبان نے جنم بھی رشیا کے تھرو ہی لیا تھا اور اس کی دشمنی میں لیا تھا، اور اب آپ دیکھیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ملکوں کے درمیان کوئی دوستی دشمنی کوئی چیز نہیں ہوتی، مفادات ہوتے ہیں، اور مستقل کچھ نہیں ہوتا، کوئی مستقل چیز نہیں ہوتی۔ جب مفادات جو ہے وہ الائن ہو جاتے ہیں تو تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے کہا یہ اس گرم جوشی کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے، آپ دیکھیں افغانستان میں دو تنظیمیں جو ہے وہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے ایک طرح سے، ایک ہے داعش، دوسری ہے تحریک طالبان پاکستان۔ داعش جو ہے اس کا آج کل جو سول ٹارگٹ ہے وہ رشیا ہے۔ داعش کا کہنا یہ ہے کہ شام میں بشار الاسد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے روس نے ان کو سپورٹ کیا اور ہمیں وہاں سے ایلیمینیٹ کر دیا ایک طرح سے شام سے۔ اب وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں روس سے۔ اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ماسکو میں ایک کنسرٹ پہ حملہ ہوا تھا، 137 لوگ مارے گئے تھے، اس میں داعش نے ذمہ داری قبول کی تھی۔ 2015 میں انہوں نے ایک ہوائی جہاز روس کا اڑا دیا، 224 لوگ مارے گئے تھے۔ 2017 میں ایک سینٹ پیٹرز برگ میں جو ہے وہ بومبنگ کی تھی میٹرو اسٹیشن، اسی داعش کے خلاف افغان طالبان نے تعاون اب افغان طالبان جو ہے وہ پہلے تعاون نہیں کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کیونکہ یہ ان لوگوں نے ٹی ٹی پی اور داعش نے ان کے ساتھ مل کے امریکہ سے جنگ لڑی تھی، اور روس کا یہ پریشر تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب پچھلے ایک سال میں جو یہ ماسکو میں دھماکہ ہوا اس کے بعد سے طالبان نے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جو رشیا میں ایکٹیویٹیز کر رہے تھے۔ ایک تو یہ اس کا ریوارڈ دیا گیا، دوسرا طالبان نے روس سے یہ کہنا تھا کہ اگر آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں گے پھر ہم ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں، ادروائز ہماری حکومت پہ گرفت اتنی کمزور ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کے پیچھے پڑ گئے تو یہ ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ تو اس لیے ان کی قربت کی وجہ یہ ہے، اور اس کا دوسرا فیز آپ دیکھیے گا یہ ہوگا کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے خلاف بھی کارروائی ہوئے گی، اور چائنا اور پاکستان دونوں الٹیمیٹلی افغانستان کو ایکسیپٹ کریں گے، اور یہ کام ہوگا چائنا کے تھرو۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کا تھوڑی سی جھلک دیکھ لی جو کہ چائنا نے ہماری ان سے ملاقات کروائی یہ جو پاک بھارت تنازع کے بعد، تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور طالبان حکومت جو ہے دوسری بات کہ طالبان حکومت جو ہے وہ واحد ایسی اینٹی ہے جس کا افغانستان میں کوئی کنٹرول ہے، تو اس کو مضبوط کریں گے تو یہ ان سے سیٹلمنٹ ہوئے گی تو پاکستان کے بھی حالات بہتر ہوئیں گے اور خطے میں بھی امن آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں روس کے بعد چین اور پاکستان ہو سکتے ہیں جو باقاعدہ طور پر افغان طالبان حکومت کو قبول کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔